मोहतरम सामीन किराम, निकाहों का सीज़न चल रहा है। आए दिन शादियों की दावतें और मुख्तलिफ़ निकाहों पे जाने का मौका मिलता है, तो इसलिए मुनासिब समझा कि आज के इस जुमे की नशिस्त में निकाह के हवाले से दो अहम बातों का आप हज़रात की खिदमत में तज़किरा करूं। अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ है कि वो मुझे सही तरह बात करने की, आप हज़रात को सुनने की और हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहली बात जो आज आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करनी है कि निकाह का इस्लाम में क्या तसव्वुर है। निकाह इस्लाम के अंदर आसान है या मुश्किल है। मैंने आप हज़रात के सामने खुतबे में अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस सुनाई कि आप फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा बरकतों वाला निकाह वो निकाह होता है कि जिसमें ख़र्चा कम हो, जिसमें मुशक्क़त कम हो, जिसमें बोझ कम हो। उस निकाह में सबसे ज़्यादा बरकतें होती हैं। मेरे दोस्तों, इस्लाम ने निकाह को इतना आसान और सादा बनाया है कि दो फरीक अगर राज़ी हो जाएं तो उनमें से एक दूसरे से कहे कि मैं आपसे निकाह करना हूँ, मैं आपसे निकाह करता हूँ, और वो दूसरा फरीक कहे कि मैंने आपका निकाह कबूल किया। दो गवाहों की मौजूदगी में ये मामला तय कर लें तो सिर्फ़ इतना करने से निकाह मुनाकिद हो जाता है। सिर्फ़ इतना मामला तय करने से निकाह हो जाता है। इसके लिए किसी काजी की, किसी आलिम की, किसी मौलवी की, किसी अदालत की भी शरीयत ने शर्त नहीं लगाई। सिर्फ दोनों फरीक आपस में इजाबो कबूल कर ले दो गवाहों की मौजूदगी में, तो उससे भी निकाह मुनाकिद हो जाते हैं। बाकी यहाँ तक बात है हक़ महर की। हक़ महर बेहतर तो यही है कि इंसान मौके पर ही हक़ महर तय कर ले, लेकिन अगर ना भी तय किया जाए तो हक़ महर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से निकाह मुनाकिद ना हो। वो ना भी तय किया जाए तो बाद में देना पड़ता है, वो महर मिसल हो जाता है। और यहाँ तक बात है निकाह के अंदर खुतबे की, तो खुतबा निकाह में एक सुन्नत अमल है। सुन्नत की बरकतें हासिल करनी चाहिए, निकाह का खुतबा पढ़ना चाहिए, लेकिन निकाह इस पर भी मौकूफ़ नहीं है, इसके बग़ैर भी निकाह अदा हो जाए। अब जब शरीयत ने निकाह को इतना आसान बनाया कि इसके लिए किसी फंक्शन की, इसके लिए मालो दौलत लौटाने की, इसके लिए इतनी तादाद में अफराद की मौजूदगी की कोई शर्त शरीयत ने नहीं लगाई। लेकिन मेरे दोस्तों, जितना शरीयत ने इस निकाह को आसान बनाया, उतना ही हमने इस निकाह को रस्म व रवाज से मुश्किल बना दिया। शरीयत ने निकाह को आसान क्यों बनाया? इसलिए कि निकाह इंसान की फितरत के पूरा होने का एक जायज़ ज़रिया है, इंसानी ख्वाहिश की तकमील का एक जायज़ ज़रिया है निकाह। अगर इस जायज़ ज़रिए में रुकावटें डाली जाएंगी तो इंसान फिर जायज़ रस्तों को छोड़कर नाजायज़ रस्ते अपनाए। आज मेरे दोस्तों, हमने निकाह के अंदर इतने रस्म व रवाज, इतनी गैर ज़रूरी अशिया दाखिल कर दी हैं कि निकाह कोई उन रस्म व रवाज को पूरा करना ऐसे लगता है जैसे पहाड़ों को अबूर करने के बराबर। और गिरे से गिरा आम इंसान भी हल्की से हल्की शादी करे तो 10 से 15 लाख रुपया उसके पास होना चाहिए, तब वो जाके शादी मुकम्मल करेगा।
جبکہ دوسری طرف یہاں جائز رستے اس کو ہم نے 10-15 لاکھ کے ساتھ رکاوٹ بنا دیا۔ جو ناجائز رستہ ہے زنا کا وہ چوپٹ کھلا ہے، اس کے لیے اتنی قیمت کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب نکاح مہنگا ہوگا زنا سستا ہو جائے، جب نکاح سستا ہوگا پھر زنا مہنگا ہو جائے گا۔ آج ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا، اتنی رسم و رواج کا بوجھ اوپر لاد دیا۔ میرے دوستوں کبھی نظر دوڑا کے دیکھنا ہمارے معاشرے میں کتنی بچیوں کے بال سفید ہو گئے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے پاس رسم و رواج کو پورا کرنے کے خرچے نہیں۔ کتنے والدین ایسے کہ جن کے پاس اپنی غریب بچیوں کو معاشرے کے ان رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ شریعت نے اس کو آسان ترین رکھا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مثال دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ ٹاپ 10 صحابہ میں سے ہیں، ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت ایک مجلس میں دی۔ ویسے تو ساری صحابہ جنتی ہیں لیکن ان 10 کا بڑا خاص مقام ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف شادی کرنے کے بعد آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبد الرحمن تیرے کپڑے پہ خوشبو کا رنگ کیسے لگ گیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی، میں نکاح کر کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اللہ تیرا نکاح مبارک کرے، اور آپ نے فرمایا عبد الرحمن ولیمہ کر لینا، اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی ولیمہ کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار ترین صحابہ میں سے، غریب نہیں مالدار ترین صحابہ میں سے، اور حضور کے ساتھ رشتہ قربت کتنی میں بتا چکا ہوں کہ 10 بڑے بڑے صحابہ میں آپ کا نام شامل ہے، لیکن شادی کے موقع پر حضور کو بھی نہیں بتایا کہ میرا نکاح ہو رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا عبد الرحمن تیرا میرے سے اتنا تعلق ہے تو نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ آج ہماری شادیوں پہ کتنے سال تک یہی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، فلاں نے مجھے کیوں نہیں بلایا، فلاں نے کم کیوں بلائے، فلاں نے زیادہ کیوں بلائے، فلاں کو کیوں بلایا، ہمیں کیوں نہیں بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آپ حالانکہ صحابہ کرام کے قریب ترین تھے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار بھی تھے، پھر بھی آپ نے برکت کی دعا دی اور ساتھ فرمایا ولیمہ کر لو، اگرچہ بکری کے ساتھ کیجیے۔ دوسرا واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہے، غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے۔ ان کی سواری بہت سست تھی، ساری سواریوں سے پیچھے رہ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، آپ نے فرمایا جابر تیری سواری کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بڑی ڈھیلی اور سست ہے، سب سے پیچھے رہ جاتی۔ آپ نے جھاڑیوں میں سے ایک لکڑی اٹھا کر اس سواری کو لگائی تو وہ اتنی تیز ہو گئی کہ ساری سواریوں سے آگے نکل گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور میرے پاس آئے، کہنے لگے جابر اب تیری سواری کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے حضور آپ کے ہاتھ لگے ہوں تو سواری کیسے سست ہو سکتی ہے، آپ کے ہاتھ لگے تو سواری تیز ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تیری سواری بڑی اچھی ہے، یہ مجھے دے دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ ہے ہی آپ کی، آپ جب چاہو جس طرح چاہو لے لو۔ آپ نے فرمایا نہیں میں پیسوں کی خریدوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کر کے امت کو پیغام دیا ہے کہ اپنی نسبتوں کو بیچ کر لوگوں سے مفت کے مال کھانے کی عادت نہ بنانا۔ میں پیغمبر ہو کر اپنے صحابی کے ساتھ پیسوں کا معاملہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں خریدوں گا، مفت نہیں، ہم مفت خور نہیں ہیں، مسلمان مفت کے مال پر نظر نہیں رکھتا، میں خریدوں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درہم کا معاملہ ہوا۔ انہوں نے کہا یا اللہ کے نبی میں آپ کو ایک درہم کی بیچتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں ایک درہم کی خریدتا ہوں۔ صحابی کا تقویٰ دیکھیے، اسی وقت رستے میں سواری سے نیچے اتر آئے۔ آپ نے پوچھا جابر کیوں؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی اب یہ سواری آپ کی ہو گئی، اب میں اس پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں جابر، مکہ تک اس پر تم ہی بیٹھو گے۔ اسی رستے میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا اے جابر تو نے شادی نہیں کی؟ میں نے کہا اللہ کے نبی ابھی غزوے میں آنے سے پہلے شادی کر کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ باکرہ سے کی، سیبہ سے کی، یعنی پہلے شادی شدہ عورت ہے یا غیر شادی شدہ عورت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے شادی شدہ عورت سے نکاح کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی کیا وجہ؟ کہنے لگے حضور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، میں نے شادی کی کہ تاکہ وہ میرے بچوں کی تربیت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعائیں دی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ انصاری صحابی، حضور کے ساتھ محبت کتنی، لیکن غزوے میں آنے سے پہلے نکاح شادی کر کے آ گئے ہیں اور حضور کے علم میں بھی نہیں۔ اتنی سادگی صحابہ کرام کے اندر۔ لیکن میرے دوستو اسلام نے جتنا اس نکاح کو آسان بنایا تھا، آج ہم نے اس نکاح کو اتنا ہی مشکل بنا دیا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شادیاں مالداروں کے لیے تو انجوائے، مالداروں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، مالداروں کی مالداری کے دکھلانے کا وقت ہے کہ پتہ چل جائے ہمارے پاس کتنا مال ہے۔ لیکن غریب آدمی بیچارہ ساری رات سوتا نہیں، وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں کس طرح اپنی بچی کو رخصت کروں گا۔ ان رسم و رواج نے ہمارے معاشرے کے اندر غریب طبقے کو، متوسط طبقے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ دوسری بات جو میں نے جس بات کی طرف آتا ہوں، میں نے بتایا تھا کہ آج کی اس نشست میں صرف 2 باتیں عرض کرنی۔ دوسری بات ہمارے نکاح کے اندر کیا رسم و رواج موٹی نظر میں ان رسم و رواج کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ باقی کچھ رسومات تو وہ ہیں کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، جیسے ڈھول بجانا، میوزک اور موسیقی لگانا، اور اسی طرح ناچ گانا، اور اسی طرح شراب کی محفل سجانا۔ یہ تو سب وہ کام ہے، نامحرم مرد اور عورتوں کا اختلاط ہونا، بے حیائی کی فضا قائم کرنا، یہ تو ساری وہ باتیں ہیں میرے خیال میں جس کے اندر ذرہ برابر ایمان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، اگرچہ عمل نہیں کرتا۔ لیکن میں ان کی طرف نہیں، میں چند ایسی باتوں کی طرف آنا چاہتا ہوں جس کو آج صف اول کے نمازی بھی کرتے ہیں، شاید پتہ نہیں اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں یا معاشرے کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام مہندی کی رسم، شادی میں سب سے پہلا کام رسم حنا، مہندی کی رسم۔ مہندی کی رسم میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، مہندی کی رسم خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے۔ اس رسم کا اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں نکاح اور شادی ایک عبادت ہے، عبادت اس وقت تک عبادت رہتی ہے جب تک قرآن و سنت کے موافق کی جائے، اور جب کوئی عبادت قرآن و سنت سے ہٹا کر دی جائے اس میں رحمتیں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسلام نے اس بات کی اجازت تو دی ہے کہ عورت اپنے ہاتھ پر مہندی لگائے، زیب و زینت اختیار کرے، گھر کی خواتین بھی زیب و زینت اختیار کرے، لیکن ہمارے ہاں جو مہندیوں پر رسومات کا طوفان مچا ہوا ہے کہ کیا شوخ کپڑے پہن کر لڑکے لڑکیوں کا آپس میں آمنے سامنے ہونا، اور ساری رات اونچی آواز سے میوزک اور موسیقی چلتا رہے، اور ساری رات انسان ناچ گانے میں مصروف رہے اور کہے خوشی کا موقع۔ کیا مسلمان خوشی میں اسلام سے باہر ہو جاتے؟ کیا مسلمان خوشی کے اندر اسلام کی پابندیوں کے جو ہے پابند نہیں ہوتا؟
इसीलिए एक शायर ने कहा था, ज़फ़र उसको आदमी न जानिए गा, खा वो कितना ही हो साहिब फ़हमो ज़का। ज़फ़र उसको आदमी न जानिएगा, खा वो कितना ही हो साहिब फ़हमो ज़का। जिसे ऐश में याद खुदा न रहे, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहे। ऐश में भी अल्लाह याद आने चाहिए, खौफ में भी अल्लाह की ज़ात याद आनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि वो लोग कि जिनकी शादियों के ऊपर मेहंदी की रात में सारी सारी रात बुलंद आवाज़ से गाने चलते रहें, बुलंद आवाज़ से म्यूज़िक और मौसीकी चलती रहे, जिसकी और आतिशबाजियाँ चलती रहें, और वो ये समझे कि मेरे निकाह में बरकतें आ जाएंगी सिर्फ मौलवी के हाथ उठाने से। अल्लाह की कसम बरकतें नहीं आएंगी। तेरी शादी में कैसे बरकतें आ सकती हैं? तूने सारी रात डेक चलाकर महल्ले के बीमारों की बददुआएं ली, तूने सारी रात म्यूज़िक और मौसीकी चलाकर बीमारों की बददुआएं ली, बच्चों की बददुआएं ली, कितने घरों के अंदर सोने वालों की नींद खराब की, और आतिशबाजी करके लोगों का जानी और माली नुकसान किया। जिस निकाह में इतनी बददुआएं शामिल हो, वहाँ मौलवी सजदे में गिर के भी दुआएं मांगता रहे तो मसले हल नहीं होंगे। जब तक हम खुद को मुसलमान बनाकर इस्लाम के तरीके पर नहीं आएंगे। इसलिए अल्लाह के वास्ते इस मेहंदी की रस्म को ख़त्म कर दो। मेहंदी के अंदर कोई दावत नहीं है इस्लाम की तरफ से, कोई मेहंदी का तसव्वुर ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी में, सहाबा किराम की सारी ज़िंदगी में कहीं भी नज़र नहीं आता आपने किसी को मेहंदी की दावत दी हो। और न जाने इतने फंक्शन, मेहंदी का फंक्शन, मंगनी का फंक्शन इतना बड़ा होता है कि ऐसे लगता है जैसे किसी की शादी हो रही है। पता चलता है कि नहीं, शादी तो अभी आगे आनी है, ये तो शादी से पहले के लवाजिमात हैं। मेरे दोस्तों, कभी गौर किया करो, अगर इतना पैसा किसी गरीब की बच्ची को दिया जाता तो शायद पता नहीं कितनी बच्चियां रुखसत हो जाती, कितनी बच्चियों का घर बन जाता। जितना माल और दौलत हमने यहाँ पर सर्फ किया, इसलिए पहली रात इस रस्म को ख़त्म करने की नीयत लेके जाएं। है बुरी, हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अकेले किसी से मिलो, तबसरा करो, कहते जी बुरी बात है, ये ख़त्म होनी चाहिए, ये छोड़नी चाहिए। लेकिन जब अपने घर में बारी आती है तो इंसान ज़ीरो हो जाता है। सबसे पहले परनाला वहीं गिरता है, फिर कहता है जी क्या करे। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, आज मस्जिद में कोई कहता है टांगे खोल कर नमाज पढ़ो, कोई कहता है करीब करके नमाज पढ़ो, कोई कहता है बुलंद आवाज़ से आमीन कहो, कोई कहता है आहिस्ता आमीन कहो, कोई कहता है रफ़ा यदैन करके नमाज पढ़ो, कोई कहता है तरके रफ़ा यदैन से नमाज पढ़ो। इसमें हमारा मस्जिद में झगड़ा हो रहा है, और वहाँ रस्म व रवाज जिस पे किसी मौलवी का, किसी मसलक का, किसी का इख्तिलाफ नहीं, उस पे हम सब का इत्तिफाक हो जाता है। उस पे हम सब इकट्ठे के रस्म व रवाज, और बहाना बनाते हैं कि जी किस मौलवी के पीछे चलें। एक हलाल कहते हैं, एक हराम कहते हैं, एक जायज़ कहते हैं, एक नाजायज़ कहते हैं। कोई ऐसा मौलवी नहीं है जो ये कहता हो कि मेहंदी की रस्म पे खूब म्यूज़िक बजाओ, मौसीकी बजाओ, जब शादी हो जाए तो खुशियों से बाहर हो जाओ। कोई मौलवी नहीं कहता। लेकिन मेरे दोस्तों, शैतान हमें इसकी दावत देते हैं, और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वला तुबज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची ना करो, बेजा अपना पैसा ना उड़ाओ। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, बेजा पैसे उड़ाने वाले शैतान के भाई होते हैं, वो शयातीन के साथी। ये अल्लाह कुरान में दावत दे रहे हैं कि शैतान के साथी ना बनो। अगले दिन, ये तो मेहंदी हो गई, अगले दिन बारात जानी है। बारात, मेरे दोस्तों, बारात भी देखिए, बड़े ठंडे दिमाग से बात समझने की ज़रूरत है। बारात भी इफ़रातो तफरीद का शिकार हो गई। बारात के अंदर शरीयत ने क्या तरीक़ा रखा कि आसान तरीक़ा है कि अगर बच्ची के वालिदैन की रज़ामंदी हो
تو بچے والے اپنے ساتھ اتنے افراد لے کر چلے جائیں جو افراد بچی والوں پر بوجھ نہ بنے، اور وہ بچی والے اپنی خوشی کے موافق جتنے اعزاء و اقربا کو دعوت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جس طرح لڑکے کے لیے ولیمہ کرنا سنت ہے، لڑکی کے لیے یہ دعوت کرنا سنت ہے۔ سنت نہیں ہے، لڑکی پر شریعت میں کوئی خرچہ ہے ہی نہیں، لڑکی پر شریعت نے بوجھ ڈالا ہی نہیں، یہ صرف اپنی خوشی سے اگر کرنا چاہے تو جائز ہے۔ ایسا بھی نہیں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بارات قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ بالکل ہی گناہ ہے، اس کا کھانا ہی درست نہیں ہے، یہ بھی غلط۔ وہ بھی غلط جو کہتے ہیں سنت ہے، یہ بھی غلط ہے جو کہتے ہیں گناہ ہے۔ درمیانہ رستہ کیا ہے کہ بچی والے اگر خوشی سے کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، خوشی سے نہ کریں تب بھی ٹھیک۔ ان کو کسی چیز کا پابند بنانا، ہاں لیکن ہمارے معاشرے میں خرابیاں دیکھو کہاں سے پیدا ہوئیں۔ خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ بچی والے جانے سے پہلے بتاتے ہیں کہ ہم اتنے افراد دے کے آئیں، 50 افراد بارات پہ آئیں گے، 100 افراد لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ دعوتوں میں جاتے ہیں تو چور بن کر داخل ہوتے ہیں، لٹیرے بن کر باہر نکلتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بن بلائے مہمان ہوتے ہیں۔ جتنوں کو بلایا جائے اس سے کم تو چلے جائیں لیکن اس سے زیادہ نہیں، تاکہ اگلے بندے پر بوجھ نہ پڑے، مشقت نہ پڑے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور دوسری بات خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ ایسے لوگ بھی میرے علم میں ہیں جو جانے سے پہلے کہتے ہیں ہم چکن نہیں کھا سکتے، ہم بیف کھائیں گے۔ کوئی کہتا ہے ہم بیف نہیں کھا سکتے، ہم جو ہے جناب مٹن کھائیں۔ ایک بوڑھا بزرگ آدمی مجھے ملا، میں اللہ کی قسم اس کا دکھ آپ کو کیسے سناؤں۔ اس نے کہا مولوی صاحب میرے گھر کا تھوڑا سا سہارا ہے، میں نے اپنی بچی کے لیے ساری زندگی سامان اکٹھا کیا، اب شادی کی باری آئی، میں نے کہا چلو مرغی کے ساتھ گزارا ہو جائے، لیکن لڑکے والوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہماری بارات والے مرغی نہیں کھاتے، ہماری بارات والے بکرا پسند کرتے ہیں۔ تو کہتے میں نے ان کا منہ بھرنے کے لیے سود پر پیسے لے کر اپنی بچی کی ڈولی روانہ کی ہے۔ اس طرح بے حیائی اور اس طرح کے بے شرم لوگ بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہیں جو اپنا منہ بھرنے کے لیے کسی غریب کے گھر کا چولہا بند کر دیتے ہیں۔ اور میرے دوستو شرم آنی چاہیے انسان کو اس طرح کی ڈیمانڈیں کرتے ہوئے۔ بچی والوں سے انسان کہے یہ کرنا وہ کرنا یہ کرنا، وہ آپ کو سادہ پانی پلا دیں۔ جس انسان نے آپ کو اپنی بچی دے دی، جو اس کا لخت جگر ہے، جس کو 20-22 سال سے اس نے اپنے قریب رکھا، تو اللہ کی قسم اس نے آپ کو دنیا جہاں کی دولت آپ کے سپرد کر دی ہے، اس کی قدر کرو۔ اس لیے بارات میں اس طرح کی شرطیں لگانے کی وجہ سے آج یہ ایک طوفان بن گیا ہے۔ اور اگر لڑکی والا کچھ نہ کرے یا سادہ انتظام کرے تو ساری زندگی بچی کو سسرال والے تانے دے دے مار دیتے ہیں، تمہارے ماں باپ نے کیا کھلایا تھا، وہاں کیا ارینجمنٹ تھا، وہاں کیا انتظام تھا۔ اس لیے بارات کو صرف اتنا سمجھنا چاہیے جیسے کسی کے کوئی بچہ ہے وہ امتحان میں پاس ہو جائے، اچھے مارکس لے آئے، یا کسی کو جاب میں ترقی ہو جائے تو بعض والدین دعوت کر دیتے ہیں، اور بعض والدین ایسے ہوتے ہیں جو دعوت نہیں کرتے۔ تو کوئی ان کو ملامت تو نہیں کرتا کہ آپ نے دعوت کیوں نہیں کھلائی یا اس نے کیوں کھلائی۔ اسی طرح اگر بچی کے شادی کے موقع پر کوئی رشتہ داروں کو بلا لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ بلائے اپنے گھر میں 4-5 بندوں کو کھانا کھلا کر روانہ کر دے تب بھی ٹھیک۔ اور اسی طرح تیسری بات، ہمارے ہاں شادیوں کے موقع پر نیوتا دیتے ہیں، جس کو کہیں سلامی کہتے ہیں، کہیں نیندرا کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو نیوتا کہتے ہیں۔
میرے دوستو یہ نیوتا، سلامی، نیندرا، جو کچھ بھی اس کا نام، یہ شروع اس لیے ہوا تھا، شروع میں بڑی اچھی نیت کے ساتھ یہ شروع ہوا تھا کہ چلو کسی کی شادی پہ جائیں، اس کے خرچے ہوئے ہیں بیچارے کے، چلو کچھ پیسے دے کر اس کا تعاون کر دیں۔ اور شریعت بھی کہتی کہ اگر آپ کسی کو صدقے دل سے، کسی کے جبر کے بغیر، کسی کے طعن و تشریح کے بغیر اور پیسے واپس لینے کی نیت کے بغیر آپ اپنی خوشی سے کسی کو تحفہ دے دیں، ہبہ دے دیں، گفٹ دے دیں، دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن خرابی کہاں سے پیدا ہوئی؟ جب کسی کو سلامی کے پیسے دیتے ہیں تو حساب لگاتے ہیں، حساب لگایا جاتا ہے، اس نے ہماری شادی پر 1000 دیا، ہم اس کی شادی پر 1200 دیں گے، اس نے ہمیں 2000 ڈالا، ہم اس کو 3000 ڈالیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تحفہ نہیں، قرض ہے، قرض۔ اور قرض میں کتنی خرابیاں ہیں۔ پہلے نمبر پر بلا وجہ قرضہ، دوسرے نمبر پر جو بندہ آپ کو قرضہ دے کر گیا ہے اس پیسوں کو لوٹانا ضروری۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں فوت ہو جائیں اور اس کی کوئی تقریب ہی نہ آئے تو آپ اپنے کندھوں پر قرض کا بوجھ لے کر قبر میں چلے جائیں اور آپ کو احساس تک بھی نہ ہو کہ میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے۔ تیسرے نمبر پر قرضے کا اصول یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی قرضہ دے تو اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہو تو اسی وقت اس کا قرضہ لوٹاؤ۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، کہتا نہیں اس کی شادی آئے گی تو لوٹاؤں گا۔ اور یہ تو چوتھا شریعت کا بہت بڑا اصول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر ایسا قرض جو نفع کو کھینچ کر لائے وہ سود ہوتا ہے۔ ہم قرضہ دے کر آتے ہیں، 1000 دے کے آئے، 1200 کی نیت لے کر آتے ہیں، 1500 کی نیت لے کر آتے ہیں، نہیں یقین آتا تو شادیوں پر جا کر دیکھ لیا کرے۔ ہمارے گھروں میں بھی رجسٹر موجود ہوں گے جن پہ نام لکھے جاتے ہیں فلاں فلاں رشتہ دار نے اتنے پیسے، بلکہ بہت سارے بیچارے ایسے بھی ہیں جو کھانے کے لیے تو جاتے ہیں، پہلے سوچتے ہیں جیب میں پتہ نہیں کچھ ہے کہ نہیں، دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا، تو بہت سارے اسی وجہ سے شادی کو قبول نہیں کرتے۔ اور میرے دوستو میں تو اس کو سچی بات ہے حیا کے بھی خلاف سمجھتا ہوں۔ یہ حیا کا بھی تقاضا نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کے پاس مہمان بن کے آئے، جاتے ہوئے اس کو کہتے ہیں کھانے کے پیسے بھی جمع کروا جاؤ۔ الفاظ نہیں ہوتے لیکن مطلب یہی ہوتا ہے۔ کبھی اپنے گھر میں کسی کو مہمان بلا کر جاتے ہوئے اس سے پیسے وصول کر کے دیکھیں۔ اس لیے اس نیوتے اور سلامی اور نیندرے کی رسم کو خدا کے واسطے ختم کیجئے۔ یہ سود ہے، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ آپ کی مرضی ہے، بتانا ہماری ذمہ داری، کوئی چلے نہ چلے یہ آپ کا کام ہے۔ جو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بات سمجھتے ہیں بتا دیتے ہیں آپ کو۔ اس لیے دینا ہو جب بھی نیت کرے دینے کی تو خالص ہبے کی نیت کریں، گفٹ کی نیت کریں، کبھی واپسی کی نیت نہ کریں۔ اتنی گندی نیت لے کر انسان کو واپس نہیں آنا چاہیے کہ میں 1000 دے کے آ رہا ہوں مجھے واپسی پہ 2000 آئے گا، بلکہ ثواب کی نیت سے دے کر آؤ۔ اور اس سے بھی اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں واقعی خیر خواہی ہے، آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کوئی چیز لے کر ان کو، کوئی مشین لے دیں، کوئی استری لے دیں، کوئی ایسی چیز بچی کی لے دیں، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ فلانے نے بچی کی مدد کی ہے۔ چوری نام و نمود ریاکاری کے بغیر اس کو کچھ پیسے دے دے تعاون کے طور پر۔ اور اگلی بات جو ہمارے ہاں ایک اور رسم پائی جاتی ہے، رسومات ہی رسومات ہے، کتنوں کا تذکرہ کریں۔ جہیز کی رسم میرے دوستو، جہیز کی رسم میں نے پہلے بتایا کہ اسلام میں بچی کے اوپر شریعت نے خرچے ہی نہیں ڈالے کہ تاکہ بچی والوں کو بچی کا بوجھ محسوس نہ ہو۔ یہ ہندوستان میں ہندوؤں نے یہ جہیز کی رسم شروع کروائی تھی، اس لیے شروع کروائی تھی کہ ہندو
ہندوؤں کے مذہب میں بچی کی وراثت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں پرانے اور بزرگ اور عمر رسیدہ لوگوں کے سامنے جب بچی کو وراثت دینے کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے شادی پر سارا کچھ ہی دے دیا تھا، وراثت وہی نمٹا دی تھی۔ یہ موقف اور نظریہ ہندوؤں کا تھا کہ وہ کہتے تھے شادی کے موقع پر خوب جہیز دے دو، بعد میں وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حالانکہ یہ جہیز کی رسم یہ اسلام کے موافق نہیں ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ کراچی تشریف لائے، ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے، تو وہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کے پاس چلے گئے، ان سے جا کے کہنے لگے حضرت میری بیٹی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کا وقت قریب ہے، آپ دعا کر دیں کہ اللہ اسباب کا بندوبست کر دے۔ وہ کہنے لگے اسباب کا کیا مطلب؟ کیا آپ کو کوئی رشتے کے لیے لڑکے میسر نہیں ہو رہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی رشتے تو طے ہو چکے۔ انہوں نے کہا پھر اسباب کا کیا مطلب؟ کہتے مالی اسباب۔ وہ کہنے لگے بھائی آپ کے لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ہے تو لڑکی ہیں۔ کہتے پھر مالی اسباب کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے پاکستان میں ایک جہیز کی رسم ہوتی ہے، جو جہیز دیا جاتا ہے وہ اس طرح کا جہیز ہوتا ہے۔ تو وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے پھر تو بچی کا پیدا ہونا ہی عذاب بن گیا کہ جس ماں باپ کے اوپر اتنا بوجھ لاد دیا جائے۔ ہمارے عربوں میں یہ رواج ہے کہ ہمارے عربوں میں بچی پر کوئی خرچہ نہیں ڈالا جاتا، بلکہ لڑکا بچی کے آنے سے پہلے اپنے گھر کے اندر جو سامان ہوتا ہے اس کا بندوبست کرتا ہے، جو ضروریات ہوتی ان کا بندوبست کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ لڑکا خریداری کرتا ہے، لڑکے کا والد بھیج دیا جاتا ہے کہ آپ ان کو پیسے دے کے آ جاؤ، بچی والوں کو بچی والے سامان خرید لیں۔ یہ ہمارے ہاں عالم اسلام میں عربوں میں یہ طریقہ رائج ہے۔ میرے دوستو یہ جو ہم مثالیں دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جہیز دیا، پہلی بات یہ ہے علماء محدثین یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا کے والد تھے اسی طرح حضرت علی کے سرپرست بھی تھے، کہ حضرت علی حضور کے پاس رہتے تھے۔ آپ نے یہ جو سامان دیا وہ حضرت علی کے سرپرست ہونے کی وجہ سے آپ نے سامان کا بندوبست کیا تھا، نہ کہ جہیز کے طور پر بندوبست کیا تھا۔ اور دوسری بات چلو مان لیا کہ حضور نے جہیز ہی دیا تھا، تو میرے دوستو اللہ کے نبی نے اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق جو حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا ہم بھی اتنا جہیز دے دیا کریں۔ اسلام یہ کہتے اپنی استعداد اور صلاحیت کے موافق اپنی خوش دلی کے ساتھ معاشرے کے جبر کے بغیر آپ اپنی بچی کو خوشی سے جو مرضی دے دیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ لمبی چوڑی فہرست بنا کر بچی والوں کے گھر بھیجیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ سامان بھی چاہیے۔ اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر غریب بچیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی، کتنے والدین بیچارے ساری زندگی، اور پھر جہیز دکھانے کی رسم ہے ہمارے ہاں، بری دکھانے کی رسم۔ علماء نے لکھا ہے بری دکھانے کی رسم بالکل گناہ ہے، اس لیے گناہ ہے کہ آپ جب بری رکھ کر دکھاتے ہیں تو محلے کی غریب بچیاں بھی دیکھنے کے لیے آتی ہیں، وہ بری دیکھ کے اپنے دل میں ترستی رہتی ہیں، کڑتی رہتی ہیں، کاش میرے باپ کے پاس بھی مالیت ہوتی، کاش آج ہم بھی مالدار ہوتے، میرا والد بھی اتنے کپڑے خریدنے کے قابل ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو اس رسم سے بھی بچائیں، سادہ الفاظ میں گھر والوں سے کہیں آپ اپنی بچی کو بے شک 2 کپڑوں میں روانہ کر دیں، ہم انشاءاللہ آپ سے کپڑوں کا مطالبہ نہیں کریں گے، ہم مال و دولت کا مطالبہ نہیں کریں۔ وہ مرد گھر کا کیا چودھری ہے جس کے گھر کا سارا ساز و سامان تو اس کی بیوی کا ہے اور وہ بیچارہ ویسے ہی چودھری بنا ہوا ہے۔ چودھری وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی جان مال لگانے والا ہوتا ہے، دوسروں پہ نظر رکھنے والا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح میرے دوستو ٹائم تھوڑا ہے، میں جلدی بات سمیٹتا ہوں۔ اور اگلی بات
वलीमे का मसनून मुस्तहब वक़्त, मुस्तहब और मसनून वक़्त तो वलीमे का ये है कि शादी के बाद जब रुखसती हो जाए, रुखसती के बाद शब ज़फ़ाफ़ गुज़र जाए, उसके बाद उसी दिन या अगले दिन इंसान जो है वलीमा कर ले, ये वलीमे का सुन्नत अमल। लेकिन याद रखिए, ऐसा भी नहीं जैसे बहुत सारे लोगों ने ये मसला बना रखा है कि जब तक शब ज़फ़ाफ़ न गुज़रे उस वक़्त तक वलीमा होता ही नहीं, बल्कि निकाह के बाद, निकाह हो जाने के बाद, रुखसती के बाद तक वक़्त ही वक़्त है। जिस वक़्त भी आप निकाह वलीमा कर दे, वलीमा अदा हो जाए। लेकिन अफजल वक़्त वही है कि शब ज़फ़ाफ़ गुज़रने के बाद वलीमा हो। उससे नीचे कमतर ये है कि निकाह के बाद रुखसती हो जाए। तीसरे नंबर पर यह है कि निकाह हो जाए फिर वलीमा कर दिया जाए। इससे वलीमा तो अदा हो जाए, लेकिन वलीमे का जो एक वक़्त है जो उसका सवाब है वो नहीं मिलता। इसलिए बेहतर यही है कि शब ज़फ़ाफ़ गुज़रने के बाद वलीमा किया जाए। और वलीमे की मुद्दत 3 दिन तक के अंदर अंदर इंसान को वलीमा कर देना चाहिए। 3 दिन के बाद वलीमा तो अदा होगा, लेकिन वलीमे की सुन्नत अदा नहीं होगी, एक ज़ियाफ़त बन जाएगी। 3 दिन के अंदर अंदर इस मामले को निपटा लेना चाहिए। और अगली बात मेरे दोस्तों ये है कि वलीमा सुन्नत है, मुस्तहब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सहाबा किराम को वलीमे की तरगीब दी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से भी कहा, औलिम वलो बिशातिन, वलीमा करना अगरचे बकरी के साथ करना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वलीमा भी अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा करे, बहुत ज़्यादा पैसा लगाए वलीमे पर। सही बुखारी में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वलीमे पर सिर्फ 2 सेर खर्चा किया। 2 सेर जौ या गंदम के बकदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे पर खर्च किया। और एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया का जब निकाह हुआ तो सफ़र में थे, तो सफ़र में वहाँ आपने फरमाया खजूरें लाओ, घी लाओ, पनीर लाओ। दस्तरखान बिछाया गया, खजूर घी पनीर के साथ वलीमा हो गया। इस तरह भी हुआ। हज़रत ज़ैनब के वलीमे पर आपने बकरा बनवाया। तो इसलिए वलीमे के अंदर ना कोई मेहमानों की तादाद मुतय्यन, ना कोई खानों की तादाद मुतय्यन, बस इस बात का लिहाज करें कि इस्तिताअत और सलाहियत से ज़्यादा खर्च ना करें। किसी से कर्ज़े ले लेकर या किसी से मांग मांग कर, या जहन में ये नीयत रखना कि मेरी बरादरी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लो जी सादा सादा सा गुजारा कर दिया। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये जो 1 डिश की पाबंदी लगी थी, बेहतरीन पाबंदी थी, अगर अल्लाह करे इस पर अमल हो जाए। लेकिन अमल बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि मेरे दोस्तों रस्म व रवाज ख़त्म करने का हल ही है कि मालदार तबका सादगी अपनाए तो गरीब खुद ब खुद सादगी पर आ जाएगा। यहाँ वलीमे के अंदर भी इंसान को सादगी का पहलू अपनाना चाहिए। और आखिरी बात, टाइम के लिहाज करते हुए आखिरी बात मेरे दोस्तों, निकाहों को मस्जिद में मुनाकिद करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, तिरमिज़ी की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिनु हाज़न निकाह, इस निकाह की तशहीर करो, ऐलान करो। वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह मस्जिदों में मुनाकिद किया करो। आज ये सुन्नत भी उम्मत से उठती जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौली हुक्म है कि निकाह मस्जिदों में करो। ठीक है, ये वाजिब तो नहीं कि मस्जिद में ही करें, उलमा कहते हैं मुस्तहब है, ठीक है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात को मुस्तहब कहा हो, जिसको बेहतर कहा हो, हम क्यों हुजूर की बात को छोड़ दें, मस्जिदों में निकाह लाएं। और दूसरी बात, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का निकाह मस्जिद में मुनाकिद हुआ। आज कौन सा बड़ा चौधरी है जो ये कहे
کہ میری بچی کی توہین ہو جائے گی اگر مسجد میں نکاح ہو جائے، میں تو بڑے بڑے مہنگے سے مہنگے حال میں نکاح پڑھواؤں گا۔ اور بعض لوگوں کو ہم ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی نکاح مسجدوں میں لاؤ، وہ کہتے ایتھے پڑھ لو اوتھے پڑھ لو، کوئی فرق نہیں، ایک ہی بات ہے۔ کیوں فرق نہیں ہے؟ بڑا فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاحوں کو مسجد میں منعقد کرو، اور میرے دوستو نکاح میں ایک نئے خاندان کا وجود رکھنا ہوتا ہے، ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑ رہی ہوتی ہے، اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور دعاؤں کے لیے ایک ماحول چاہیے۔ وہاں قالینیں بچھا کر، شامیانے لگا کر، اور ادھر مولوی جی نکاح رجسٹر والے بیٹھے ہوئے نکاح پڑھ رہے ہیں، بارات اپنی باتوں میں مصروف ہے، کوئی سگریٹ پینے میں مصروف ہے، کوئی غیبت میں لگا ہوا ہے، کوئی سیاست بازی کی گفتگو کر رہے ہیں، وہاں کیا دعائیں قبول ہوں گی؟ اس لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ مسجد میں نکاح لایا جائے۔ اور میرے دوستو علم میں لانا چاہتا ہوں کہ عیسائیوں میں اور ہندوؤں اور سکھوں میں آج بھی وہ اپنے پادریوں کا اور اپنے مذہبی رہنماؤں کا اتنی عقیدت اور احترام کرتے ہیں کہ ان کو نکاح پڑھوانے کے لیے شادی حالوں میں نہیں، ان کے چرچ میں جاتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کر پادری کے سامنے کھڑے ہو کر نکاح پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمان مولوی جی کو حالوں میں بلا کر نکاح پڑھواتے ہیں، وہ رجسٹر ہاتھ میں لے کے وہاں گیا کہ نکاح پڑھنے بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بے شمار ٹائم کا فضول وقت ضائع ہو رہا ہے، اور لوگ بیٹھے انتظار میں۔ میرے دوستو اس لیے نکاحوں کو مسجد میں لاؤ، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب نکاح مسجدوں میں آئیں گے بہت ساری رسموں کا کلا وہی ختم ہو جائے گا، اور کافی ساری چیزوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اور یہ جتنی بھی باتیں ہوئیں اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نیت کر کے جائیں جتنے بھی احباب آئیں۔ خاص طور پر میں یہ پیغام دوں گا اس موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی، اور آپ حضرات کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ جتنے مالدار طبقہ ہے، جتنے وسعت والے لوگ ہیں، جتنے اہل علم اور اہل دانش طبقہ ہے، وہ خدا را اپنی شادیوں کو سادگی پر لاؤ، اپنی شادیوں کو آسان بناؤ۔ انشاءاللہ جب وہ آسان بنائیں گے تو غریب طبقہ بھی آسانی پر آ جائے گا، اور اپنی برادریوں پر اپنے خاندانوں میں طے کرواؤ کہ ہمارے خاندان میں نکاح اور ولیمے کے سوا باقی کوئی رسم نہیں چلے گی۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل